Jetzt noch hier Aufnahme starten und hier nicht starten. Okay. जनाब मसीह ज़मान खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती। आज की इस मुबारक महफिल में हम सभी मेंबरान का खुशामदीद है। किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो, रूहानी मुशाहिदा हो, कोई बात हुजूर से गोश गुजार करना चाहते हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी अवान साहब खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप? जी खुदा का सलाम हो आप पे भी, हजूर पे, सबसे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भी कि आप बखैरियत यहाँ पहुँच गए और खुदा ने आपको मौका दिया हजूर के करीब रह के खिदमत करने का। जी तो बहुत मैं शुक्रिया। खैरियत से हूँ और खुदा का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। आमीन जी। खुदा के ज़्यादा आपको जी मज़ीद से तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये हक ताला के वादे थे जी, और मसीह ज़मान हज़रत सईद खान साहब की दुआएं थीं और बराह रास्त गाइडेंस थी, तो जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और दुआ है कि और जिस वादे को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ उसमें कोई कमी पेशी ना आए, और उसमें खुदा की ज़ात इस्तकामत दे और खुदा के मंशा पे मैं चलता रहूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हमारे दुनिया भर में मेंबरान फैले हुए हैं आमीन आमीन उनकी गाइडेंस आमीन जी करता जी रहूँ, एग्जैक्टली जैसे हुजूर मसीह ज़ात खान साहब फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तो आपका कोई सवाल होगा, कोई बात हुजूर से करना चाहें या? सवाल तो कोई नहीं है, हजूर से यही पूछूंगा कि हजूर ने फरमाया हुआ है कि मुझे खुदा ने 10,011 तक का जो है हालात वो मुझे बताए हुए हैं, मैंने मुशाहिदा किया है। तो हजूर अब जिंदा हैं खुदा के फजल से कि आप अपनी जिंदगी में मुस्तकबिल करीब में क्या देख रहे हैं, ये जिस तरह दुनिया के हालात जा रहे हैं। यही सवाल है। मुझसे पूछ रहे हैं। खान साहब जी सवाल जरा दोबारा दोहरा दीजिए, थोड़ा नेटवर्क आपका जी कटा था, सवाल पूरी तरह सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैंने यही पूछना था कि हजूर ने फरमाया हुआ है कि मुझे खुदा ने मुशाहिदा करवाया 10,011 तक। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हजूर खुदा के फजल से जिंदा सेहत हैं, मुस्तकबिल करीब में दुनिया के जो है इस वक्त, तो हजूर किस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मैं तकरीबन समझ गया हूँ जी इनका। हेलो। इनको हेलो। आवाज आ रही? जी वान साहब हुजूर आपका सवाल तकरीबन समझ गए हैं, तो इस पे वो जी वजाहत फरमाएंगे जी। जी आवाज शुक्रिया। आवाज आ रही? हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है जी हुजूर की? ये मुझे आ रही है आवाज़। हाँ चलें, ठीक है, अब हुजूर आपको जवाब देंगे। शुक्रिया हक जी। ताला की जात जब दिखाती है तो इज्तिमाई दिखाती है। इज्तिमाई से मुराद ये हुआ कि पूरी दुनिया के हालात क्या हों। तो पहले दिखाया इस सदी का कि 2025 में और 2040 तक खुदा खैर करे कि इंसानियत बची रहे तो बेहतर है, लेकिन 2040 तक सियासी ढांचे को तब्दील कर दिया जाए। लोग मुतनफर हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे कि ये जो सियासी जमातें हैं ये वोट लेके जाती हैं पार्लियामेंट में पूरी दुनिया में, फिर ये पार्टी बेसिस पे काम करते हैं और उनकी आवाज जिन्होंने इनको भेजा है ये बिल्कुल भुला देते हैं। फिर अगले 4 साल के बाद इनको नींद से जगाया जाता है, तो फिर ये
عوام کے پاس آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، اور ووٹ لے کر پھر یہ نظر نہیں آتے۔ تو 2040 تک لوگ اتنا تنگ آ جائیں گے کہ وہ اس ڈھانچے کو تبدیل کرنا چاہیں گے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ ہماری آواز کو ووٹ لے کر نئی پارلیمنٹ میں نہیں اٹھا سکتے جو ہم چاہتے ہیں عوام، تو ان کو 3 مہینے کے اندر اندر یا 6 مہینے کا وقت منیمم اور میکسیمم، ان کو پھر وہاں سے عوام ایک بھارت پارلیمنٹ ہوگی جو ووٹ دیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو 6 ماہ کے بعد پھر وہ یس اور نو میں جواب دیں گے، پھر اس پارٹی کا صفایا ہو جائے گا پارلیمنٹ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اندر پارلیمنٹری جا کے اندر سے کنڈیاں لگا دیتے ہیں، تو ہم کٹکھٹاتے رہتے ہیں کیونکہ کنڈیاں اندر سے لگی ہوئی تو کھولے گا کون؟ تو یہ سارے اندر بیٹھے ہوئے۔ ہاں؟ تو وہ ایک دفعہ میں ایک ہمارا شخص تھا، کوئی پرانی بات ہے، وہ دعا کرنے لگا کہ ہمیں شیطانی ارواح سے محفوظ رکھ۔ تو وہاں بلیس بھی آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا سارے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، محفوظ کسے رکھ؟ تو اس کا اشارہ تھا تم سارے تو اندر بیٹھے ہوئے میرے چیلے چپاڑے، تو میں کس سے محفوظ رکھ؟ ہاں، تم ہی تو ہو، وہ تم ہی تو ہو۔ ہاں، تو یہ کنڈیاں اندر سے لگا کے یہ سو جاتے ہیں پھر بے ضمیر قسم کے لوگ، اور جو ان سے ہوتا ہے اجتماعی فیصلے نہیں ہوتے، پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کی عقل کو گھن لگ جاتی ہے۔ سب سے بڑی مصیبتوں کا باعث یہی ہے، یہ جو سیاسی۔ تو 2040 میں تبدیلی آئیں گی، 2 پارلیمنٹ ہوں گی، ایک اندر کہ اندر سے کنڈیاں نہ لگانے پائیں گے، ان کے فیصلے باہر ہوں گے یس اور نو میں۔ تو 3 ماہ سے لے کر 6 ماہ کا وقفہ بہت زیادہ ہے۔ تم نمائندگی کرتے تو پھٹا کھا ہو جاتے، ٹھیک ہے، پھر ہو الیکشن اس جماعت کے مطابق، بلکہ ان کو نکال ہی دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ انقلاب آئے گا۔ دوسرا انقلاب 2060 میں آئے گا، وہ انقلاب ہوگا ضمیر کا، کہ کیا یہ باضمیر ہو کہ انسانیت فیصلے کر سکتی ہے یا رہ سکتی ہے۔ یہاں پہ پھر وہ جسٹس سسٹم پہ مار پڑے گی، یہ جو عدالتیں نہیں ہیں اس نظام پر بھی، اور لوگ کہیں گے مذہب کی تعلیمات ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں سچائی بتائیں کہ کیا اس خدا سے ہم بھی مل سکتے ہیں جن سے یہ ملے، یا کہ نبی کو اپنے نبیوں کو پیش کریں گے، وہ سارے پرانے نبیوں کہ وہ ملے تھے۔ تو یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اسے بیان کرنے والے سیدنا عیسیٰ ابن زکریا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ بڑی اچھی زندگی گزارتا تھا، دنیائی غبن بھی کرتا تھا، جہاں تک اس کی چلتی بڑی تھی۔ جیسے پاکستان کے بے زمین لوگ کہتے ہیں ہم عدالتوں کی جو ریڑھی ہوتی ہے اس کے نیچے پہیے لگا دیتے ہیں رشوت کے، تو ہر جگہ ہمارا کام ہو جاتا ہے۔
جب وہ مرا تو اس نے اپنے آپ کو دوزخ کے بیچوں بیچ پایا. پھر بتا رہا ہوں کہ بتانے والے جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ ابن زکریا ہے. تو دوزخ سے حجاب اٹھائے گئے، یہ بتاتے ہیں سیدنا عیسیٰ ابن زکریا. تو اس شخص نے دوزخ سے دیکھا جب وہ حجاب اٹھائے گئے کہ ابراہیم کی گود میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے گود میں. ابراہیم اس سے پیار کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. تو یہ چیخو پکار کر بیٹھا، یہ تو میرے غلاموں کا غلام تھا، وہ جو میری ہڈیاں بچ جاتی تھی نا، جیسے کتوں کو ہم یہ امیر لوگ دیتے ہیں تو وہ بیچارے چبا چبا کے. یہ تو وہ تھا، یہ جنتوں میں تیرے ساتھ کیا کر، تیرے ساتھ کیا کام کر، تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ یہ اتنی مصیبتوں میں رہ کے کہ مانو نہ مانو بکھیروں میں رہ کے میں آج بھی ہوں تمہارا. یہ میرا شعر ہے. واہ بے شک. بکھیروں میں رہ کے میں آج بھی ہوں. واہ. تو اتنے بکھیروں میں اوہ اللہ، اس کو جنت گزر رہی میرے آنکھوں کے سامنے. وہ کیا بات ہے، یہ خدا کی عنایت. اور وہی جنت دیکھ رہا ہوں جو جہاں پہ یہ شخص ہے ابراہیم، اور یہ شخص ہے. واہ واہ، اب بازو سے گزر گئے. تو کہا کہ ان بکھیروں میں رہ کے، ان مصیبتوں میں رہ کے یہ پھر بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوا. اور تو دولت اور ان سب چیزوں نے تجھے بلا دیا اسے. تو اب تو جہاں پہ ہے وہ تیرا ٹھکانا ہے، اور یہ جو ہے جو اس کا ہے وہ اس نے پا لیا ہے. کہ ان بکھیروں میں رہ کے یاد خدا سے کبھی بھی اور شکر ادا کرتا رہا ہر مصیبتوں میں. تو وہ جو شخص تھا امیر، اس نے دوستوں میں سے پکار کے کہا میں تو گیا، وہ پیچھے میں ساری جو پیسے پوسے اپنی اولاد کو دے کے آیا ہوں، سرمایہ کاری کر کے آیا ہوں. تو ابراہیم نے کہا وہ بھی ادھر ہی آئیں گے جہاں پہ تو ہے. ہاں؟ تو وصیت دے کے آیا نا، غلط کام کر کے آیا تو وہ بھی ادھر ہی آئیں گے تیرے پاس. اس نے کہا او باپ ابراہیم، او باپ ابراہیم، تیرا تو مجھ پہ ایمان ہے، تو کوئی خبر پہنچا کہ وہ یہاں نہ آئے. تو اس کے بعد سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں ابراہیم نے کہا کہ وہاں پہ وہ آیا ہو تو ہوا ہے ایک نبی، یعنی کہ عیسیٰ. تو اس نے کہا اس کو تو کوئی بھی نبی نہیں مانتا، بلکہ اسے پتھر مارتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں. کوئی پرانے نبیوں میں سے کسی کو بھیجو، یسایا لایا کوئی پرانا نبی تاکہ وہ مان جائے. انہوں نے کہا جب نئے کو نہیں مانتے تو پرانے کو بھی نہیں مانیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو 2060 میں ان مذہب والوں کا صحیح پول کھلے گا. سنگھی پنجابی زبان میں کہتے ہیں پکانڈ سنگھ کہتے ہیں، جو انہوں جی نے لگائے ہوئے نا یہ ڈرامہ بازی، یہ کھلیں گی.
تو کہیں گے اگر مذہب کی سچائی ہے تو زندہ خدا پیش کرو. وہاں پر پہنچ کر 2060 میں ہماری تعلیمات کا اتنا چرچا ہوگا کہ 10 میں سے کوئی 8 افراد ہوں گے دنیا میں جو کہیں گے میں خدا سے ملا ہوں اس تعلیمات کو پڑھ کے. واہ. اتنی پھیل چکی ہوں گی یہ زندہ تعلیمات کہ چاہے آپ مشرق یا مغرب یا افریقہ کہیں بھی چلے جائیں گے وہاں سے آپ کو کروڑوں لوگ مل جائیں جو کہیں گے اس تعلیمات سے ہم ملے. ہم تو اس کے دشمن تھے, ہم تو اس کے خلاف تھے. وہ ہم نے ایسے اشتیاق میں دلچسپی میں پڑھ لی کتاب, وہ رات کو خدا ہی آ گیا. ہم تو پڑھے تھے ویسے کوئی میم ایک نکالنے کے لیے نا, جیسے عیسائی پڑھتے ہیں کہ قرآن میں سے غلطیاں نکالیں, اور مسلمان پڑھتے ہیں کہ بائبل میں سے غلطیاں نکالیں. اس میں سے تیسرا پلیئر بھی آیا ہوا احمدی, وہ بیٹھے ہی عیسائیت کی غلطیاں نکالنے کے اوپر ہے. باقی 2060 کا دور جو ہے یہ جب چلے گا تو 2080 تک خدا کو دیدار کرنے والوں کی تعداد چاہے کوریا ہو یا مشرق ہو یا مغرب ہو ہر ملک میں کروڑوں لوگ جانے پہچانے جائیں گے. بس پھر ہماری تعلیمات رہ جائیں گی, ان کا بھانڈا پھوٹ کے پیچھے رہ جائے گا. اس وقت یونیورسٹیاں بھی تھیں اور لوگوں یہ آواز تھی کہ اگر تھیولوجی دینیات سیکھنی ہے مذہبوں کی تو کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جاؤ, لیکن اگر خدا سے ملنا ہے تو وہ گاڈ یونیورسٹی جاؤ. سمجھیے. پھر اس کے بعد 2080 کا جو دور ہے یہ دور جمہوریت سے خدا کی طرف کا سفر, جمہوریت سے خدا کی طرف کا سفر ہوگا. اور اس سفر میں جمہوریت جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, وہ اپنے آپ کو باضمیر کرے, کیونکہ ہر ملک میں کروڑوں لوگوں نے خدا کو دیکھ لیا ہوگا. تو وہ اصل جمہوریت آئے گی, کیونکہ اب تو امریکہ کی جمہوریت تو اور ہے, یہ وہاں بھاگتے ہیں جہاں آئل کا مسئلہ آ جاتا ہے. یورپ کی جمہوریت اور ہے, اپنی اپنی جمہوریت لے کے بیٹھے ہوئے جہاں ان کا فائدہ ہو. جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جتنے بادشاہ ہیں اسلامی ان کو بٹھایا ہوا ہے اور قبول کیا ہوا ہے کہ بیٹھے رہو تاکہ ہماری جمہوریت چلتی رہے, ہمیں فائدہ ہوتے رہے. تو ایک نئی جمہوریت آئے گی جو انسانیت کے لیے, عورتوں کے حقوق کے لیے اور جسٹس انصاف کے لیے صحیح آواز ہوگی. 2080 سے یہ صدی ختم ہونے تک وہ جمہوریت خدا کی محبت میں فنا ہو جائے. اور 21ویں صدی جب شروع ہوگی تو نیشنل ڈائمنڈس نے کہا تھا وہ خدا کی صدی ہوگی شروع سے ہی. نیشنل ڈائمنڈس نے یہ بھی کہا تھا وہ مشرق سے آئے گا اور اسماعیلی یعنی کہ اس کنبے کی طرف سے ہوگا, اور 40 سال وہ بھٹکتا ہی رہے گا یورپ میں, کوئی اس کو کوئی آشیانہ بھی نہیں دے گا سونے کے لیے. پھر 40 سال کے بعد 2000 میں وہ نئی تعلیمات آئیں گی. بس وہ تعلیمات جو ہوں گی وہاں سے خدا کی دنیا ہے, ون ورڈ آف گاڈ. تو پہلی کتاب جو ہے وہ 2000 میں ہے. اچھا اب تو 1 صدی کا سنا دیا.
10,000 کی بتانے کے لیے وہ میں بتا چکا ہوں. وہ ویڈیوز ہیں، وہ اگر مل جائیں تو وہ ایوان صاحب کو دے دیں. جی حضور. 150 سال کے بعد پھر خدا کے بیٹا بیٹی آنے شروع ہو گئے تھے. پھر چل سلسلہ تو پھر سائنس میں انقلاب آ گیا تھا، کیونکہ سائنس میں پہلے وہ لوگ آگے جو مسیح تھے، نبی تھے. میڈیسن میں بھی یہی ہوا. تو یہ چلتا چلتا انقلاب کہ ایک نئے موڑ پہ لے آئے ہیں حالات ہمیں. تو جو بنیاد میں نے رکھی ہے، نیا آسمان نئی زمین کیا ہوں گے، کہ خدا کی منشا، خدا کی بادشاہت وہ کیسے ہوگی، اور نئے انسان کون ہوں گے، وہ اس کی تو ہزاروں ویڈیو ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. تو ایک انسان کے دل میں بھی وہی ہوگا، ایک خاندان کے دل میں بھی وہی ہوگا، حق تعالیٰ کی ذات. ایک سوسائٹی کی دھڑکنوں میں بھی خدا کی ذات ہوگی، قوموں کی دھڑکنوں میں بھی وہی ہوگا، اور ایک انسانیت کا خاندان ہوگا. یہی تو ہماری موومنٹ کا نام ہے، ون فیملی ورلڈ، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے. یہ تو پریکٹس ہو گئی یہاں کی، لیکن خدا نے مجھے ایک اور مشن بھی دیا ہوا ہے موت کے بعد. یہ تو بے وقوف لوگ ہیں ہمارے ماننے والے، جب آتے ہیں آتے ہیں، جب نہیں آتے یہ پچھتائیں گے آخرت میں. کیونکہ خدا نے جہانوں میں مجھے ترجمانی کا مشن دیا ہے کہ قوم کا ایک خاندان ہوگا. تو پتہ نہیں نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. ہاں جی، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، جب دل کرتا آتے ہیں، جب دل کرتا چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں. جیسے مسیم کا چپڑاسی لگا ہوا ہے اور صبح سے شام تک وہ بولتا ہے. اور آج میں بتا بھی رہا تھا، کئی 100 کہانیاں میں لکھ چکا ہوں سفر کی، وہی بن جاتی ہیں 100 کتابیں اثر. تو وہ بیس، وہ کیا کہتے ہیں جی، بیسمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بنیاد جی. نہیں وہ مکان بناتے ہیں نیچے، وہ بھی بناتے ہیں آپ؟ بنیاد ہوتی ہے جی، بیسمنٹ. نہیں، میرا کھیلر دوست تہ خانہ ہے، تہ خانہ. شاید تو سارا کچھ میرا سفر نامہ اور جو میں ہزاروں بتاتا جا رہا ہوں وہ تہ خانے میں جمع ہوتی جا رہی. تو پھر اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک سفر بڑا ہی عجیب ہے، سنو، تو فوراً کسیانہ وہ کہتے ہیں سارا کام چھوڑ دے خدا کے، وہ کر. آج بھی اسی بات پہ میں بات کر رہا تھا. جی. شرم بھی نہیں آتی ان کو، بے ضمیر لوگ. کہ آج کا جو لیکچر تھا وہ یہ بھی تھا کہ آج تمہارے پاس وقت نہیں، اپنے بھائی بندوں کے لیے، چاچے ماموں کے لیے بڑا وقت ہے تمہارے پاس. ہاں، ایک موت کے بعد وقت ہی وقت ہوگا، لیکن تمہارے اس وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. جی بے شک. اچھی دنیا میں بھی چلے گئے نا، تو یہی معاملات ہوں گے کہ تھوڑا سا سستا آگے وہ کہیں گے نیچے جاؤ. بھائی وہ نیچے کیوں جائیں؟ وہ جو کام خراب کر کے آئے ہوئے نا، مسیح الزمان آیا ہوا تھا، اس کے لیے وہ روتا روتا چلا گیا کہ خدا کی قدر قیمت کے لیے وقت دو، وقت دے دو خدا کے لیے. لیکن تم نے کچھ نہیں سنا، ادھر سے سن کے ادھر نکال دیا. تو
اب ان کے پاس وقت ہوگا موت کے بعد. وہی تو میں بیان کر رہا تھا. تم سمجھو گے کہ اچھی دنیا میں پہنچ گئے، وہ 5 منٹ کے بعد، جیسے وہ ایک شخص تھا نا، اس کو موقع ملا، اس کے پاس 2 شہریت تھی، ایک پاکستانی ایک جرمن. اس نے کہا کہ تجھے دیکھ لے، ادھر بھی دوزخ دیکھ لے، ادھر بھی دیکھ لے. تو اسے ایک دوزخ پسند آ گئی، جرمن والی. لوگ یہاں تک دلدل میں پھنسے ہوئے، لیکن ہاتھ سے کلفی کھائی جا رہی. اس نے کہا چلو یہاں گزارا ہو جائے گا، کم سے کم کلفی تو کھا رہے ہیں ہم، ملتی رہتی ہے. انہوں نے کہا اس دوزخ میں بھیج دو. تو جب بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ وقفہ ختم ہو گیا، اب سر نیچے اور پاؤں اوپر، کلفی کو پھینکو. تو پتہ نہیں کیسے کیسے مسائل آئیں گے. اتنے میں لیکچر دے چکا ہوں خدا کی قدر و قیمت اور وقت کی قدر و قیمت پہ. انہیں احساس کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا ہے، تو ان کے ضمیر مر گئے. لیکن میرے منہ کو بھی کوئی نہیں بند کرا سکتا. ہاں ایک کرا سکتا ہے، وہ خدا کی ذات ہے. اس نے تو مجھے کھولنے کو کہا ہے کہ منہ کھول، تو بند کون کرائے گا مجھ سے؟ اس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میرے سامنے بھی بیٹھ کے کھولا کر. تو وہ جو پچھلی کہانی ہے نا، وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجب. اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ 8 تو معجزے ہوئے نا، وہ کوئی کروڑوں معجزوں کی ایک معجزہ ہے. وہاں پہ کیا ہو تو اب کیا کیا بتائے. 10,000 کے میں نے بڑے 10,000 11 تک کے میں نے لیکچر دیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضور کے منہ سے ہی سنیں گے. بھائی اگر حضور چلے جائیں کل کو، تو پھر کس کے منہ سے سنو گے؟ پھر بھی تو پرکھو گے نا کہ وہ کہاں ہے جی، وہ ہزاروں جس پہ حضور نے 10,011 کے بھی لیکچر دیے ہوئے. یا میری قبر پہ آؤ گے تاکہ میں تمہیں سناؤں؟ تو یہ تھوڑا سا مضمون میں نے کھول دیا ہے، اور باقی بڑی محنت کی ہے میں نے. فرشتوں کی کتابوں پر بھی، وہ بھی تہہ خانے میں گئیں. پھر میں نے لکھا اپنی کتاب مسیح کا سفر خدا کے ساتھ، وہ بھی تہہ خانے میں. پھر وہ ہزاروں کہانیاں، وہ بھی تہہ خانے میں. میں لکھتا جاتا ہوں، چٹھی ذرا پی ایچ ڈی کے نام لکھ دے، وہ لکھ کے میں تہہ خانے میں بھیجتا جاتا ہوں. اب تو وہ بھی بیچاری خاموش ہو گئی ہے. جب میں روز کر کے وہ دیتا ہوں نا اس کو چپس، تو وہ فوراً کر کے کہا میں نے تیری چٹھی جو پی ایچ ڈی کے نام ہے میں نے تہہ خانے میں بھیج دی. واہ. رونا بھی نہیں آتا ہے ان کو، افسوس بھی نہیں آتا ہے ان کا. کل تو ٹیلی فون کرا لو ان کے چاچے ماموں کے ساتھ، وہ بالکل کرتے رہیں گے. تو موت کے بعد وہی تو بات کی تھی اس دن خدا کے ساتھ نے، جو وقت یہ دے دے گا تیرے ساتھ، بس اسی وقت کی قدر و قیمت ہوگی. عطر کو بتا دے، واہ. باقی اس کے سارے پر کاٹ دیے جائیں گے. باقی جو اور نبوتیں تھی وہ بھی پوری ہوگی. بے شک. تو یہ خدا کی ذات نے کہا تھا جنگل میں نے جب سے کائنات بنائی ہے، میری قدر و قیمت کو جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں. سب کے لیے وقت ہے سوائے خدا کے. بے شک. بے کوئی شک. اور سوال کر دے. جی سر، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کو کوئی سوال ہو تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. ورنہ ہماری ایک بہن ہے پاکستان سے، حضور کی مسیح زما زاہد خان صاحب کی، انہوں نے حال ہی میں عہد وفا کیا ہے. وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا پرانی الہامی کتابوں میں حضرت زاہد خان صاحب کے متعلقہ یا اس امت کے متعلقہ، زیدینیوں کے متعلق
یا خدا کے اصل بیٹا بیٹیوں کے متعلق کوئی ایسی پیشین گوئی دی گئی ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کی معلمہ بھی ہیں، انہوں نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے قرآن کی تدریس میں، تو خاصی پڑھی لکھی ہیں، تو ان کے سامنے ایک آیت آئی تھی قرآن کی سورت معاہدہ کی، آیت نمبر 54، کہ جو لوگ نبی سے اپنی ایڑیاں پھیر لیتے ہیں تو خدا ان کے بعد ایسی امتوں کو، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے اور خدا ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ آیت ایسے نہیں ہے، غلط ہے، جی جی پڑھی ہے۔ اگر تم خدا سے وفا نہیں کرو گے، میں تفصیل بتا دیتا ہوں، جی تو خدا یہ تمہارے انعامات کسی اور قوموں کو دے دے گا جو پھل لے کے۔ نبیوں سے تو یہ ایڑیاں کبھی کے پھیر کے بیٹھے ہوئے۔ وہ جو ایڑیوں والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب عمر جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صاحب زندہ ہے، تو وہ قرآن کی آیت جو انہوں نے ہے وہ یہ ہے، کوٹ کرتا ہوں میں، کہ اگر تم، ابو بکر صدیق نے کہا تھا، تو پھر میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اے لوگوں، جو محمد کی پرستش کرتا تھا اس کا تو خدا مر گیا آج، وہ بڑا ہوا ہے۔ جو حق تعالیٰ کی پرستش کرتا تھا، پوچھتا تھا، اس کا خدا ہمیشہ رہے گا۔ تو کیا اگر نبی قتل ہو گئے یا مارے گئے یا مر گئے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ آیت۔ اچھا، وہ جو پوچھا ہے انہوں نے، وہ یہ پوچھا ہے کہ قرآن سے بتائیں، تو یہ آخری چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ طارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ قسم ہے آسمان کی اور اس صبح کے ستارے کی۔ اے محمد، تجھے کیا خبر وہ کیا ہوگا جب وہ آئے گا نیچے، تو یہ سورج چاند مان پڑ جائیں گے۔ مراد یہ جو انبیاء، یہ الہامی کتابیں، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ میرے متعلق ہے، اور تمہاری طرح عطر خدا نے تمہیں دکھا بھی دی کہ یہ میرے متعلق ہے۔ پھر قرآن میں خدا کی ذات نئے آسمان نئی زمین کا ذکر کرتی کہ دوڑو اس نئے آسمان زمین جس کی قیمت جو ہے لگی ہوئی ہے، آسمان، نیا آسمان نئی زمین۔ یہ بھی نبوت میرے متعلق ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہم جنتیں، جب وہ آئے گا تو ہم جنتیں ظاہر کر دیں گے بے شک۔ اس کے آنے پہ۔ نبوتیں ہی نبوتیں ہیں، بلکہ ان کے نبوتوں کے متعلق تو یہ کہا گیا ہے ان کی الہامی کتابوں کے متعلق کہ حق تعالیٰ کی ذات جب چاہے ان کی آیات، بلکہ ان کے پورے قرآن کو ہی ختم کر دے گی اور نئے پیغامات لے آئے گی۔ ہاں؟ تو وہ سیدنا عیسیٰ بن مریم صحیح کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کتابوں میں تم کیا ڈھونڈتے ہو، یہ کتابیں تو میرے متعلق بیان کرتی ہیں اور میری طرف تم آتے نہیں تاکہ خدا کی بادشاہت آئے، یہ بیان کرتی ہے۔ اچھا، یہ بیچ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کو فپریشن، اچھا ختم، چلا گیا۔ اچھا، اب وہ جو نیا آسمان نئی زمین ہے، میں نے بتایا کہ میں مسیح الزماں ہوں، خدا کی ترجمانی کرتا ہوں۔ اب بھی یہ اسی پرانی
इस्लामी किताबें जो मनसूख कर दी, खुदा ने वार्निंग भी दे दी थी इनको, वो जो चाहेगा आयात मनसूख कर देगा और जो चाहेगा वो नई तालीमात ले आएगा। तो ये अगर कोई मौका हुआ तो बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कुरान में मेरे मुतालिक बताया गया। वाह, कोई एक जगह हो तो बात बने, है? तो अंजील में भी है। अंजील में तो सैयदना ईसा इब्न जकरिया खुद ही बताते हैं कि उसके साथ खुदा हमेशा रहेगा, वो तुमसे तमसीलों में बात नहीं करेगा। तमसीलों में बात किसने की? मोहम्मद साहब ने। तमसीलों में बात किसने की? सैयदना ईसा ने। जी तमसीलों में बात किसने की? मूसा ने। ये जितने अंबिया गुजरे हैं, अलाया, यशाया, यूब, इस्माइल, यरमाया, ये सब तमसीलों में बात करके गए हैं। और फिर क्या के गए हैं? डंके की चोट पर फख्र करके कि हम हिकमत के पैगामों को ऐसी कहानियों, ऐसी तमसीलों में बयान कर रहे हैं कि कोई कोई समझेगा। जैसे कुरान में लिखा हुआ है, अगर ये जानती है कुरान को, वतिलकल इमसाल नज़रिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून, कि हमने ये हिकमत की तमसीलें बयान की हैं, गौर व खौस करो। वो बेचारे गौर व खौस करते करते 15वीं सदी आ गई, जी उनके गौर व खौस नहीं खत्म हो रहे, ना ईसाइयों के खत्म हो रहे ना उनके। तो शर्मा के ईसा इब्न जकरिया कह गए वो आएगा तो तमसीलों में बात नहीं करेगा, ना हिकमत में, वो आसान जुबान में खुले खुले बताएगा, और खुदा उसके साथ होगा, खुदा उसको नहीं छोड़ेगा। इन सारों जो पीछे हैं इन सबको तो छोड़ गया वो, बेशक। उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा जी। तो अब मैं बता रहा हूं सारी तफसीलात, आसमानी राज मैं खोल रहा हूं, जिब्राइल और फरिश्तों के राज मैं खोल रहा हूं, अंबियाओं के राज मैं खोल रहा हूं, लेकिन ये मेरे खिलाफ हो गए, कहते हैं तू कुफर करता है। तो अब ये नस्ल भी जाएगी। खुदा ने कहा ये क्या नस्ल है? अगर 8 नस्लें भी गई जहन्नम में, खुदा को परवाह नहीं है इसकी, जब तक कि वो खुदा के दिल को ये नहीं कहेंगे कि मुबारक है। वाह, क्योंकि खुदा की दुनिया जो है उसका तो झंडा मेरे हाथ में है जी। वाह, बेशक बेशक। जो हजरात नोट करना चाहते हैं आयत, उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ। ये कुरान की सूरत मायदा की 54 आयत थी, जो हमारी बहन ने पाकिस्तान से भेजी थी। क्या ईमान वालो, जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अनकरीब अल्लाह ऐसी कौम लाएगा जिनको अल्लाह चाहता है और वो उसे चाहते हैं। तो हुजूर ने वजाहत फरमा दी है जी। कोई और हमारे मेंबर? दीन से फिर जाना भी सुन लेना थोड़ा सा। जी हुजूर। ये तुमने ऐसे ही पढ़ा, उर्दू में ऐसे लिखा जी हुजूर, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है जी। ये इनका अपना तर्जुमा है जी। है? ये इनका अपना तर्जुमा है जी, इंटरनेट पे। तो अच्छा, मैंने यूं का तूं पढ़ दिया। इसका सूरत मायदा, मेरे पास कुरान नहीं है, लेकिन वो पैगाम दूसरे अल्फाजों में है। जी मैं इसको जूम करता हूँ, अगर आप इसको पढ़ सकें यहाँ पे। हमारे दोस्त अहबाब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं बाद में पढ़ूंगा इसको तो। जी जी। मेरे पास कुरान नहीं है, वो दूसरी तरफ है कि चलो यहीं से ले लेते हैं जी, जैसे। दीन से फिर जाने से ले लेते हैं, दीन लिखा हुआ है जी। फिर जाने से, जी दीन से फिर जाना क्या है? दीन से फिर जाना अगली पिछली है, पहली शुरू की आयत में सयकून में है कि खुदा उसको सबसे बड़ा जालिम कहता है। दीन के से फिर जाना तो बड़ी बात है, ये तो छोटी बात है, सॉरी। मैं पढ़ देता हूँ सूर्य, कोई दूसरे सिपारे की है, कुरान नहीं है इस बात, उन्हें मैं बता दूंगा। पहले अरबी पढ़ देता हूँ फिर तर्जमा पढ़ देता हूँ। वो इस अब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमाति
فتمہن قال انی جاہلک للناس اماما قال انی ذریتی قال لا یحن العہد الظالمین. تو جب ابراہیم سب آزمائشوں سے گزر گیا تو خدا نے کہا میں تجھے امام بناؤں گا. قال انی جاہلک للناس اماما، انسانیت کا امام بناؤں. تو جب ابراہیم نے دیکھا کہ خدا خوش ہے تو کہا انی وذریتی، میری اولاد میں سے بنائی گا. اب یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سی زاویے سے دین سے پھر جانا کیا ہے. جی 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 تو خدا خوش تھا تو کہا میری اولاد میں سے بھی. وہاں خاموشی آ گئی. خاموشی کے بعد پھر خدا بولا قال یحلل قال یحلل وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَذُرِّيَّتَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ الْعَهْدُ الظَّالِمِينَ. میرا وعدہ ظالموں سے پورا نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں دین سے پھر جانا، وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مجھے اپنے دل سے نکال کر مادی دنیا میں فنا ہو جائے. دین سے پھر گئے. خدا کی تو یہاں کوئی جگہ ہی نہیں رہی. دیکھا نہیں وہ اس نے کہا اقبال نے جب محمد صاحب جب وہ بت گرا رہے تھے تو ابلیس ہنس رہا تھا. انہوں نے کہا یہ تو گرا دی ہے جو ان کے دلوں میں صنم آشنا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیسے گرائے گا. اقبال نے کہا تھا نا کہ میں جو سرے بسجدہ ہوا کبھی زمیں سے یہ آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. سو دین تو ہے راہ، دین تو ہے راہ. اور منزل کون سی ہے؟ منزل کون ہے؟ خدا کی ذات. تجھے تو اسے ہی بلا چکے ہیں اطہر. جی بے شک. دین کو تو بھاڑ میں جائے، دین تو بعد کی بات نہیں آئے گی. جی وہ راہ یہ تو اس ہستی کو ہی بلا بیٹھے ہیں اور رونا روتے ہیں کہ ہمارا دین سے پھر جائیں گے. تم تو خدا کو ہی بلا بیٹھے ہو. اگر تم ان دین کو بلا بھی دیتے وہاں پہنچ کر، جیسے وہ منصور نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے ایسا تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، وہ خدا کو نہیں بلایا اس نے کہا دین کیا چیز ہوتی ہے، ایسا قرآن تو میں لکھ سکتا ہوں. یہ سارے جیون کہتے ہیں دین کی لاپ لگائی ہوئی ہے. سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں تم دین کی کسی شریعتی اصول پر تمہیں سے ایک بھی نہیں ہے جو چلتا ہو، اور میں آسانی کرتا ہوں تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہوں تو تم مجھے پتھر مارتے ہو. تو دین سے تو جو پھر گئے یہ تو خدا سے پھرے ہوئے. جی بے شک. آگے وہ کوئی نئی قوم لے کے آئے گا اور آگے سے وہ بھی کوئی دین بنائیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا. تو اس کا آخری حال خدا نے یہ سوچا، وہ جب ان کی کتابوں میں لکھ دیا کہ نیا آسمان جب نئی زمین آئیں گے تو یہ میں پردے کھول لوں گا اس زمینی زندگی پہ اور چھپی ہوئی جنتوں کو ظاہر کر دوں گا. یہ میرے آنے پہ ہوا ہے، یہ میرے آنے پر خدا کے دیدار شروع ہوئے، بے شک. میرے آنے پہ سفر شروع، میرے آنے پہ جنتے ہیں یہ دکھائی دے رہی. اس لیے انجیل میں بھی کہا گیا تھا
کہ جب وہ آئے گا تو تمہارے بوڑھے تو سپنا دیکھیں گے، تمہارے جوان کشف دیں گے اس کے آنے پر۔ تو ساری نبوتیں جو ان کی ہیں مطلب کی، وہ میرے سے آ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں انہیں آوازیں مار رہا ہوں لیکن یہ توجہ نہیں دے رہے۔ جی جی دین پہ تو قتل، جی سر، وہ کتورا کے بچے بھی چلتے تھے، 6 بچے تھے۔ ابراہیم نے یہی کہا تھا نا کہ میرے سارے بچوں کو، سارا سے اسحاق تھا اور ہاجرہ سے اسماعیل تھے، کتورا سے بچے تھے۔ اور ابھی تو ان کی کتابوں میں ان کو یہی نہیں پتہ لگا کہ اس کے اور جو تھی نا ان کی بانی، وہ کیا کہتی ہیں، حرم، جی وہ تو دائیں ہاتھ کا مال تھا، ان سے بھی بچے تھے جن کا پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ ابراہیم کے تو بڑے بچے تھے، تو ظاہری طور پہ تو وہ بھی چلتے تھے، خدا سے ڈرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، سب کچھ کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل بہت دور تھے خدا سے۔ ظاہری پن تو تھا، تو خدا نے وہاں پہ کہا، جیسے یسایہ سے کہا تھا، یہ نمازیں پڑھتے تو مجھے نفرت ہے ان کی نمازوں سے، ان کے روزوں سے مجھے نفرت ہے۔ یہ جو چاند دیکھتے ہیں نا عید کا، مجھے ان کے تہواروں سے نفرت ہے، ان کی عیدوں سے نفرت ہے۔ تو اس نے جا کے کہا یسایہ نے، تو وہ یسایہ کو مارنے پہ تلے۔ اس نے کہا جا کے پوچھ وہ کیوں؟ تو پھر اس نے، خدا نے کہا جب تم اتنے ظالم ہو، یہ عیدیں بھی مناتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ، یہ چھوٹے موٹے کام تم کر دیتے ہو، لیکن انسانیت کو تم نے غلامی سے نجات ہی نہیں دی۔ نجات دینے والا صرف ایک ہی ہوگا۔ پھر یسایہ نے پیشن گوئی کی، وہ مسیح جب آئے گا تو پھر نجات ملے گی، پھر خدا کی بادشاہت۔ پھر اس نے کہا اس کے آنے پر خدا کی بادشاہت ہے۔ اب میں آیا ہوں تو ساری نبوتیں ختم ہو گئی، سارے مذاہب ختم ہو گئے، خدا نے کہا، اور ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ اور باقی نہ جانے کتنی کتابیں، مجھے تو بھول ہی جاتا ہے، وہ آئی ہوئی ہیں۔ ان کے پاس کہاں وقت ہے کہ خدا کی پتت پڑھے؟ ان کے پاس وقت ہے کہ خدا کے ایک خط پڑھے؟ نہیں سر، اپنی اولاد کے خط آئے تو وہیں بیٹھ جائیں گے، اگر اولاد نے غم کی کوئی باتیں کی نہیں وہیں رونا شروع کر دیں گے۔ ہاں جی، وہ پتہ نہیں، اگر میں سب کا ٹھیک کروں 300 کتابیں 400 کتابیں تو یہی بن جاتی ہیں۔ ہاں؟ وہ کتابیں کئی آ بھی گئی ہیں۔ میں تو بڑا حیران تھا آج جب یورپین ممبر جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ لال کتاب میں سے جب میں پوچھتا تھا ان کو کوئی یاد ہی نہیں، نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی یاد نہیں۔ تو یہ پتر جو ہے اپنے پڑھتے ہیں یہ اولاد، اور خدا کی ذات کیا کرتی ہے؟ دیکھو تو صحیح اپنے قرآن میں ہی کہ وہ اولادکم و اموالکم فتنۃ، میں کہتا ہوں وہ ازواجکم کہ وہ بھی فتنہ ہی ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، جو اصل جزا ہے وہ خدا کا حاصل ہے، خلاصہ جو ہے زندگی کا وہ خدا کی ذات ہے۔ دیکھا، تو وہ نہیں پڑھتے۔ میں نے دیکھا کہ اتنے پھیلے ہوئے ہیں نبی بھی، سوائے 2 1 کے، بلکہ ان کو بھی نہیں پتا۔ اگر میں سوال شروع کروں
देखो ना, समुंदर तुम्हारे लिए भी है, नबियों के लिए भी है, सिद्दीकीन के लिए भी, शुहदा स्वालिहीन के लिए। समुंदर मेरे बाप का नहीं है, जो चाहे गोता मारे, जो चाहे मोती ले आए, लेकिन जब गहराई में जाएगा कोई मोती लाने के लिए तो सांसें उखड़ना शुरू हो जाएंगी। हो जाएंगी। देखा ना, पानी सुए में चल रहा है, मीठा है। पानी नहर में पहुंचता है, मीठा है। दरिया में जाता है, मीठा है। समुद्र में जाके नमकीन हो जाता है। क्या समझाया जा रहा है हमें? समझाया ये जा रहा है कि जो मताल दुनिया मांगते हैं, हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी दे दे, वो मीठे पानी तक रहेंगे। क्योंकि समुंदर में तो खुदा की जात और मार्फत इलाही के मोती मिलते हैं। वहां तो पानी नमकीन आ जाता है, तो वहां तो दुनियादारों की जरूरत नहीं है। तो जो यहां तक है ना, हमें दुनिया भी दे दे, आखिरत भी दे। मैंने कहा था, एक मैं वजन में था कि जन्नत की आरज़ू में रब भी ना मिला मुझे। कि कोई दुनिया मांगता है, कोई आखिरत की छाँव में। जी। कोई है मुहिब मेरा जो मांगे सिर्फ मुझे। कोई है मुहिब मेरा जो मांगे सिर्फ मुझे। इस उल्फत की आरज़ू में मैं निकला अंधेरों से नूर में। वाह। वाह। तो जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो बात वहां पे बनेगी। क्योंकि सांसें उखड़ती हैं। क्योंकि कभी आपने मोती बुलबुलों में देखे? हाँ जी। नहीं जी। वो तो नीचे गहराई में जाकर, पेंदे पे जाके वहां में मोती मिलते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि अगर वो सांसें उखड़ गई और मोती नहीं ला सके तो कोई शहीद हो जाएगा उन मोतियों को लेने के लिए। शहीदों से मुराद अपनी जात को मिटाते मिटाते खुद चला गया। अपने आप से जहाद करता हूँ। कहा था ना कि बड़े छोटे छोटे जहाज खत्म हो गए, बड़ा जहाज शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा, यार सुन लो, बड़ा जहाज क्या है? कहा, ये छोटी छोटी जंगें तो ये तुम लड़ते रहे हो जहाज, एक दूसरे के खून करते रहे, बड़ा जहाज क्या है? वो फिर आगे कुरान, मोहम्मद साहब ने समझाया, वो कुरान के आगे आयत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व अब्तगू इलैहिल वसीलता व जाहिदू फी सबीलिल्लाह। अपने अब बड़ा जहाज अपने आप को मिटाना है खुदा को पाने के लिए। देखा, अब अपनी जात से जहाद करना है, दूसरों पे उंगलियां नहीं उठानी है। क्योंकि आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ आ जाती हैं। तो वो जो नहीं पा सके मोती और अपनी सांसें उखड़ गई उनकी, वो मोतियों पे जाके गिरे समुंदर के पेंडे में के अंदर। तो कोई अपना सद्दीकीन हुआ, कोई शुहदा, कोई सालिहीन नहीं आ सके। जो आ सके उन्होंने फिर मार्फत इलाही के वो मोती पेश किए। जैसे सैयदना ईसा कहते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं जिसको हमने देखा है। कहीं ना कोई बात। वाह। हाँ, ये है। तो ये जो 21वीं सदी है, ये खालिश रास्ता भूल जाए रास्ते। मसीह तो तुम्हें मंजिल की तरफ लेके आ रहा है, तो तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो? मसीह कह रहा है कि खुदा ने मुझसे वादा किया है, वो मैं जब लेता हूं वो ईमान लेके आते हैं। तीन वादे हैं, एक वफा, एक आखिरी सांस होगा मोहब्बत में। और उस तालीमात पे चलते चलते सुनना काफी नहीं है कि कुरान को पढ़ पढ़ के सुनाया जाए। नहीं, हमारी तालीमात जो है वो ये कि वो असल ले आए कि तेरी दुनिया बदल जाए। हैं? हमारी तालीमात वो नहीं है कि सदियां गुजर गई तेरे सजदों से क्या हुआ।
میری تعلیمات جب وہ ایمان لے کے آتے ہیں ابھی تو وہ کچھ کرتے بھی نہیں کہ خدا کا دیدار ہو جاتا ہے. بے شک حضور، بے شک. تو جب مسیح تمہیں کہہ رہا ہے کہ رستوں میں چلتے چلتے بھٹک جاؤ گے تم، آؤ میں تمہیں خدا کی ذات سے ملا دوں، یہ پھر بھی دین کی بات کیے جائے کہ رستہ رستہ رستہ، وہ سامنے میں ملا رہا ہوں خدا کی ذات سے. تو خدا کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہمارے دشمن تھے، جب تھوڑا سا وہ چلے آئے خدا کی ذات آئی، ان کے سارے دلائل ختم ہو گئے، بے شک حضور، ایسا ہی. سارے دلائل ختم ہو گئے. نئی صبح طلوع ہوئی اور وہ روتے روتے کہتے تھے میں نے خدا کو دیکھ لیا. ہاں؟ تو یہاں ہمیں اس طریقے سے دیکھنا پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی. جی جی حضور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور دوست، کسی بھائی، کسی ممبر کا سوال ہو تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. آج ہمارا یہ شارٹ کافی، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ اور ہے تقریباً، تو کوئی بھائی بات کرنا چاہیں تو حضور سے سوال کر سکتے ہیں. جی آدھا گھنٹے. جی نوید خان صاحب، خدا کی سلامتی. آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں گے، کوئی سوال؟ شاید وہ ڈرائیونگ پہ ہیں جس وقت، تو میں سکندر خان صاحب کی طرف چلتا ہوں. سکندر خان صاحب، خدا کی سلامتی ہو. اگر حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو جی حضور خدا کی سلامتی. سوری معذرت اطہر بھائی، کوئی بات نہیں. میں معافی چاہتا ہوں. اب میرا حضور سے کوئی سوال نہیں ہے، میں سن رہا ہوں. حضور خدا کی سلامتی ہو، آپ سب میں کرانتی ہوئی، آپ پر بھی خدا تو میں سن رہا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ پر خدا کی سلامتی. بہت شکریہ جی نوید خان بھائی. سکندر خان صاحب، آپ کا مائک آن ہے، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. شکریہ. خدا کی سلامتی حضور اور سب حضرات کو بھی بہت مہربانی. اچھا، میں اور تو نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حضور سے کہ انسان جب یہ دنیا چھوڑتا ہے، آخرت کے سفر پہ جاتا ہے، تو لوگ لوگ جو ہے نا خاص طور پہ قبر پہ جاتے ہیں، کہ اس کی جب قبر بنتی ہے تو قبر پہ جاتے ہیں. تو روحانی طور پہ وہ قبر میں تو نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو روح تو آزاد ہے، وہ تو کہیں بھی جو ہے نا وہ مل سکتا ہے. ایک آدمی اگر پاکستان میں فوت ہو جاتا ہے، اس کی قبر پاکستان میں ہے، تو اس کا کوئی جاننے والا اگر امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یورپ میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، وہ اس کو وہیں پہ اگر روحانی طور پہ یاد کرتا ہے تو ان کی وہیں پہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا پھر امریکہ والے کو قبر پہ آنا پڑے گا پاکستان میں؟ مہربانی. جو سمندر میں غرق ہو گئے اور نیچے پہنچ گئے سمندر کے، انہیں سمندر میں جانا پڑے گا. قبروں پہ تو خیر سامنے کھڑے ہو گئے. اب وہ کوئی شخص سمندر میں مر گیا ہے تو کہیں گے آؤ جی ہم سارے غوطہ لگائے. اچھا، ان کے سوال کا جو جواب میں دیتا ہوں. انہوں کا جب انسان مر جاتا ہے، میں کہتا ہوں انسان نہ کہا کرے، یہ کہا کرے جب آدمی مر جاتا ہے. کیونکہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بس کے مشکل ہے، بس کے مشکل ہے، یہ بس کے مشکل ہے، ہر ایک کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ انسان ہوتا تو کوئی بات بنتی. حضرت سلیمان کہتے ہیں اپنی کتاب امثال میں، جب انسان مرتا ہے تو جو مٹی سے چیز بنی تھی جسم، وہ مٹی میں چلا جاتا ہے دوبارہ، یعنی کہ خاک خاک سے جا ملتی ہے اور روح خدا کی طرف چلے جاتی ہے. تو قبروں کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں بڑی مصیبت ہے. لہذا بہت سے انبیاء نے نہیں چاہا کہ ہماری قبر کی پتہ لگے. وہ اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہ یہاں پہ آگے سجدے کریں گے. اب جب آدمی مرتا ہے
میں آپ کو پھر وہ پروسیس بتا دیتا ہوں. جب آدمی کی روح ایسے ہے جیسے سلنڈر میں گیس ہوتی ہے. سلنڈر میں گیس ہوتی. گیس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجم میں پتہ نہیں چلتا. تو جب موت آتی ہے تو اس کو کھولا جاتا ہے. تو جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے اس طرح زور لگتا ہے روح کو جسم سے نکلنے کی. جیسے گولی نکلتی ہے تو وہ خول جو ہوتا ہے وہ پیچھے جا کے گرتا ہے. خول جو پیچھے جا کے گرتا ہے یہ تو مردہ ہے جسم. جی. خول پیچھے جا کے گرا نا, آپ نے ماری گولی نشانے پر, گولی تو نکل گئی, سیکنڈ کیا چیز ہے وہ نکل گئی اور وہ جا کے لگے گی کہیں اور. لیکن وہ جو خول ہے وہ تو بیکار ہو گیا, چلا ہوا کارتوس ہے نا. جی. آپ مجھے دفن کر دیں, جو مرضی کریں, اس کو دفن کر کے یہ کہیں کہ اب یہ چلا ہوا کارتوس پھر زندہ ہوگا, عقل مانتی ہے؟ ہرگز نہیں. نہیں مانتی نا. کوڑے میں پھینک دیں اس کارتوس کو. وہی سلیمان والی بات, خاک خاک سے جا ملتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسی سیکنڈ جب موت آتی ہے تو کارتوس تو پیچھے گرتا جا کے, کیونکہ زور لگتا ہے نا موت, کیونکہ وہ ایسے جیسے گیس سلنڈر میں پھنسی ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا ہو جب سلنڈر کھولتے ہیں تو گیس نہیں نکلتی, جی بالکل. دیکھا نا, اور ایک دم جاتی ہے باہر کو. اب وہ جو جہاں نشانہ لگایا آپ نے وہیں جائے گی نا روح. جی. تو ادھر موت آئی ادھر وہ نکل گئی. اب وہ نشانہ آپ نے اوپر کر کے لگایا ہے, نیچے کر کے لگایا ہے, جیسے بھی لگایا, دایاں بایاں, وہاں جا کے لگے گی گولی. تو جب زندگی آپ نے ظالم بن کے گزاری تھی تو وہ روح دوزخ میں جائے گی نا, وہاں کا نشانہ لگا ہوا تھا نا. ہاں جی. اور کسی کا نشانہ لگا ہوا تھا آدھا نیک آدھا برا, تو گولی جا کے لگے گی عالم برزخ میں جا کے. تو وہ تو اسی سیکنڈ میں معاملات ہو گئے. پھر وہ جو روح ہے جو وہ نکلتی ہے تو انسان چھڑکے سے روح نکلتی ہے تو پیچھے کی طرف دیکھتا ہے. وہ کیونکہ جو شیطانی شخص ہے جس نے مال جمع کیے, آگے سے مال, میں نے وہی قصہ بتا رہا تھا ابھی, آگے سے اولادوں کو بھی تقسیم کیا, ان کو بھی پھنسا گیا. تو وہی تو کہہ رہا تھا وہ عیسیٰ ابن زکریا, وہ کہتا میں تو گیا, میرے بچے بھی پھنس جائیں گے, کوئی نبی بھیجو. انہوں نے کہا ایک آیا ہے تو ہوا ہے عیسیٰ. کہتا نہیں نہیں اس کو نہیں مانیں گے, وہ کسی پرانے کو بھیجو. انہیں کہا نئے کو نہیں مانتے تو پرانے کو کیا مانیں گے. جی. تو اب یہ جو نشانہ لگا کے گئے ہیں وہ نشانہ جو ہے وہ غلط کام کر کے گئے, وہ اولادوں میں بھی کر گئے. تو ان کی گولی تو لگی نا کہیں وہاں جا کے جہاں پہ یہ پھنس گئے, پیچھے سے اولاد کو بھی پھنسا گئے. ایک شخص تھا, اس کے پاس دولت بڑی تھی, اس کی اولاد بھی بڑی تھی, لیکن وہ غلط کام بڑے کرتا تھا. اس کے جھگڑے ہوئے, جائیدادوں کے جھگڑے پڑے ہوئے تھے, زمینوں کے جھگڑے پڑے ہوئے تھے. مجھے بات یاد کرا دینا, میں سمجھاؤں گا آپ کو, پھر وہی سفر. جی سر. لیکن وہ کبھی کبھی جب میرے پاس سے گزرتا تو مجھے کہتا کہ وہ پتر ہے کوئی تنو, تو کتابیں شتابت ہے کوئی نہیں. میں نے کہا نہیں ہے. تو مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیتا,
کہ کتابیں خرید لے، یا بھوک لگی تو وہ چونی دے دیتا تھا مجھے. اب وہ جو مرا تو اس کی اولاد تھی کوئی، میرے خیال 11-12 لوگ تھے، بیٹے بھی تھے بیٹی بھی تھی. میں یورپ میں تھا وہ واقعہ ہو گیا. بعد میں وہ کہیں مرا تو فرشتوں نے مجھے کہا کہ ایک شخص تیرے ساتھ نیکی کرتا تھا، کبھی چودنی کبھی کچھ، تو وہ تو پھنس گیا دوزخ کے اندر. اور وہ کہتا کہ تجھے یاد کرتا کہ تیرے ساتھ نیکی کی تھی، 4 آنے کی، چونی کی نیکی کی تھی نا. تو میں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ وہ یہ شخص ہے. میں نے کہا ہاں. جب میں چھوٹا تھا تو مجھے 2-3 آنے دے دیتا تھا تو میں پیاس یا اپنی بھوک. تو میں نے اس کو دوزخ میں ایسی جگہ پہ دیکھا جہاں پہ پیلا سانپ اس کو پکڑے گئے یہاں سے. اب میں وہاں پہنچا تو وہ ایسی غلط جگہ پہ پھنسا ہوا تھا اندھیروں میں، سخت عذاب میں، وہ ناگن بن کے ڈس رہا تھا. تو وہ سانپ تھوڑا سا پیچھے ہوا تو میں نے کہا مجھے یاد آ گیا اس لیے میں تیرے پاس آیا. اس نے کہا کہ تو ایک نیکی کر دے کہ میری اولاد میری طرح ہی ہے، زمینوں کے چکر میں فراڈ بازی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اور وہ بھی یہیں پھنسیں گے آ کے. تو ایک اگر نیکی کر دے، میرے بچوں کو بتا دے کہ جتنے غلط کام ہوئے وہ سب واپس کرو. میں نے کہا بھی میں تو یورپ میں ہوں. کہنے لگا نہیں، کبھی بھی جب جانا ہوا تو 1986 میں تھا، پاکستان گیا تھا. میں نے اس کے 11-12 بچوں کو اکٹھا کیا، بڑے خوش ہوئے مجھے مل کر. تو کھانے شانے تیار کرنے، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہاں پہلے بات سننا. میں نے کہا تمہارے باپ کو وہ پیلا صاحب یہاں سے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جتنے غلط کام کر کے گیا ہے اس کی دولت تمہارے ہاتھ میں ہے. کوئی نامی گرامی مسلمان ہوگا تو میں نے ان کو بٹھا کے سب کو کہا کہ وہ جو حق ہے جو مارے گئے تھے، یا جو تم چاہو اپنی زندگی بدل دو اور وہ واپس کر دو. اور میں مسیح ہوں، اور اگر میری تعلیمات پہ چلو تو فرشتے بتاتے رہیں گے کیا کیا اور واپس کرنا ہے. ابھی تو مجھے سن کے سارے بیٹھے، پہلے تو دیکھتے رہے، پھر مجھے کہیں گے کہ یورپ میں رہ کے یا تو آپ چلاک زیادہ ہو گئے ہیں یا ہمارا دماغ خراب ہو گیا، یا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو کہہ رہے ہیں کیا ہم جو ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے، میراث میں ملی ہوئی چیزیں، کیا ہم یہ واپس کریں گے. تو میں نے حجت پوری کر دی. تو ان کا باپ تو پھنسا ہوا ہے، یہ جائیں گے تو یہ بھی پھنسیں گے. اب آتے ہیں ہم اس سوال کی طرف. جو ہی موت آتی ہے، وہ خول جو ہے جو چل گیا ہے اس کو تم وہ قبر میں جاؤ یا وہ آگ لگائے چتا کی. ہاں یہ ہے کہ اگر قبر میں دفن کر دو تو خاک خاک میں مل جاتی ہے، کئی سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، کئی جنگلوں میں مارے جاتے ہیں درندوں کے ہاتھوں. لیکن وہ قبر کی جو کہانی سنائی گئی تھی سوائے اسلام کی کہیں نہیں ملتی. نہ یہودی نہ عیسائی نہ وہ
جتنی تفصیلات سے بتایا یہ محمد صاحب ہے کہ جب جاؤ گے تو یوں ہوگا، پھر واپس مڑو گے تو یوں ہوگا، پھر وہ اٹھایا جائے گا قبر میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا ظالم نہیں ہے، خدا بڑا مہربان ہے. خدا ہے، اس نے موت کو بڑا حسین بنایا تھا. اگر تم زندگی کا مقصد پورا کر کے جاتے، لیکن تم نے پورا نہیں کیا. تو جو جسم گیا وہ تو جہاں وہ سلیمان کہتے ہیں داؤد کے بیٹے، جو خاک تھی وہ خاک میں جا ملی. تو موت کے فوراً بعد ادھر گولی لگی، ادھر موت آئی، ادھر جھٹکے کے ساتھ وہ روح اندھیروں میں دکھتی ہے. تو پہلی دفعہ پرواز ہو رہی ہوتی ہے اور بہت دور روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس پہ خوف کا عالم طاری ہوتا ہے. تو جو گناہگار ظالم جن کے روحیں جو اندھیرے بھرے ہوئے ہیں، وہ پھر نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ روشنی تک نہیں پہنچ پاتی. پھر نیک لوگوں پہ بھی مصیبت آئی ہوتی ہے. تو پھر کوئی کہاں پہ جا کر جہاز کا ایندھن ختم ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جہاں بھی جہاز کا ایندھن ختم ہو وہ نیچے جائے گا. اسے ہم کہتے ہیں ڈیمینشن، اس کی دنیا آ گئی. تو اس کا پروسیس، جن کے پاس نور ہے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان کے پاس اگر نور ہے تو اندھیروں سے گزرتے ہوئے اپنی جب روشنی کی دنیا میں پہنچتے ہیں، ان کا اس سے وہ ملتا ہے، کیا کہتے ہیں، نور کا وہ. حرم نہیں کرتے ہیں جی، ہاں جی، ان کی نور سے رنگت ملتی ہے جی، ہارمونائز ہوتے ہیں. ہاں، بس پھر وہ آگے کی نور کی دنیا میں نہیں جا سکتے. تو یہ پروسیس فوراً ہو جاتا ہے اثر ایک دم موت کے بعد. باقی تم رسمیں مناتے رہو کہ یہاں پہنچ گئے یوں، پھر واپس آؤ تو یوں، پھر یہ کہو گے تو یوں، قبر کا عذاب ہے تو یوں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھائی گئی تھی خوف کے لیے. لیکن یہ خوف کہاں کرتے ہیں؟ لیکن نا اب سنیں، محمد صاحب سے ہی سن لینا جنہوں نے یہ ساری باتیں بتائی خوف دلانے کے لیے، حکمت کہ وہ تلکل امثال، ہم حکمت بیان کرتے ہیں. ادھر وہ مرا جعفر، ان کا بھائی تھا، حضرت علی بھی ان کے بھائی تھے، کزن نا. ان کے باپ ان کے ایک تھے، ادھر عبداللہ، ادھر ابن طالب، ابو طالب. علی کے جو بڑے بھائی تھے وہ جعفر بن طیار تھے. یہ دو پروں والا کہتے ہیں. ذرا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. جب محمد صاحب کشف دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. اب جعفر کا دھڑ وہ نیچے گرا. جیسے وہ نیچے گرا، فوراً کہنا شروع کر دیا محمد صاحب نے کہ جعفر کی موت ابھی ہوئی ہے اور میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے دیکھا ہے. تو وہ بھی روح کہاں گئی. اب مجھے قبر کا تصور پیش کریں نا، میں ابھی مرا جعفر، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، یہ کاٹ دیا گیا. جعفر کی موت کہہ رہے ہیں کہ میری کشف ہے ابھی ہوئی ہے، اور جعفر کو میں نے پرواز کرتے دیکھا ہے فرشتوں کے ساتھ. اس کو دو پر کیے گئے. تو بھی قبر کا کانسیپٹ کیسا کیا رہ گیا آپ مجھے بتائیں. اب ہمیں چاہیے، یہ ساری باتیں اس لیے ہوگی نا کہ وہ کیا ہے جی، کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے
منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا. واہ. اور سن لیں، آپ کو میں سناتا جاتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ موت کے فوراً بعد مردہ جسم تو گیا خول کی طرح، گولی کہاں لگی جا کے. یہ سوری حضور، آپ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ یہ 13 دن کا پروسیس ہوتا ہے، 13 دن کا. بھائی وہ تو فونک سسٹم ہوتا ہے، فونک سسٹم سے وہ خیالات رہتے ہیں دنیا کے، تو اس کے بعد وہ کاٹ دیا جاتا ہے. جی 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 جی. ہاں؟ دیکھنا بچہ باہر آیا تو اس کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے اثر نیبل نابل، جی حضور. تو اس سے جو غذا بھی وہ غذا جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں سے اس سے غذا ملتی تھی نا ٹیوب سے، جی. تو کاٹتے کیوں ہے کہ وہ بچہ باہر آ گیا. تو یہ ٹوٹل کٹ آف جو ہوتا ہے یہ چپس ہے، پھر رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے اس کا. جب اس کو وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس ڈیمینشن میں جس دنیا میں جا رہا ہے وہاں کا ٹھکانہ کہاں ہو. ٹھیک ہے، تو یہ پروسیس ہے 3 دن سے 13 دن تک. پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ دنیا کیا ہے، خربوں دنیا آ جائے اس میں بتایا جاتا ہے 13 ٹھکانہ وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ادھر مجھے وہ صحابی ہے زید، زید بن محمد تھے پہلے، پھر بس بعد میں زید بن حارث. ان کے پہلے محمد صاحب نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں، وہ تو زندہ تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں روحوں کو دوزخ میں جاتے اور اچھی ارواح کو جنت میں جاتے، اور جنت میں جو فرشتے باتیں کریں میں ان کو بھی سن رہا ہوں. لو جی ابھی تو وہ زندہ ہی ہیں، مرے کہاں ہیں. اب جب ان کی موت، وہ تو یہیں سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، میں یہاں سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا نور آ رہا ہے. اور رات کے وقت کا میں بتا دیتا ہوں، وہ جیسے جھٹکا لگتا ہے نا، اس جھٹکے سے روح نکلتی ہے تو جسم میرا مردہ ہو جاتا ہے. اب 6 گھنٹے کا وقفہ ہے، یا انبیاء کو ملا ہوا ہے، تو اولیاء اللہ کو 14 گھنٹے، 12 گھنٹے، انبیاء کے لیے 18 گھنٹے. روح عالم ارواح میں رہ سکتی ہے. اگر واپس نہ آئے تو وہ جو جسم ہے وہ ایسے چلتا ہے جیسے بیٹری سے گھڑی چلتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اگر وہ نہ آئے روح واپس تو وہ جسم تو میرا مردہ پڑا ہوا ہے. وہ روح اپنے ساتھ اپنا شعور، اپنا علم، اپنی زندگی، اپنی سچائی، وہ سب کچھ لے جاتی ہے. تو میں تو ہر رات موت سے گزرتا ہوں، تو میں تو تمہیں صحیح خبر دے سکتا ہوں. جی، تو وہ یہی حقیقت ہے. اگر میری روح نہ آئے واپس 18 گھنٹے کے اندر، ویسے تو روح میں یہ کئی 3 گھنٹے کے بعد آ جاتی ہے، کبھی 2 گھنٹے کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد، پھر میری تو رات ویسے ہی گزر جاتی ہے. صبح کے وقت جسم کہتا ہے میں تو پاگل ہو گیا، مجھے ذرا سونے دے، ساری رات تو نے مجھے سفر کرایا. دیکھا، تو جب جسم کمزور ہوتا ہے روح طاقتور ہو جاتی ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو کوئی مرے امریکہ میں، یا کوئی مرے ہند میں، یا کوئی کہاں مرے، وہ تو جسم ہے. وہ سلیمان کہتے ہیں، حضرت سلیمان، وہ تو مٹی خاک خاک میں چلی گئی، اور اسی وقت موت کے بعد روح نکل جاتی. تو یہ 2 چیزیں مختلف ہیں. اب جو رسومیں بنائی ہوئی ہیں، رسمیں، یہ 2 طرح کی ہیں.
ये वहां पे जाके मांगते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा काफिर हो चुके हैं। लेकिन अब मैं एक छोटी सी मिसाल देके समझा देता हूँ, वक्त भी हो रहा है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जो है वो दाता अली अजमेरी के मज़ार पे है, और मज़ार पे आके इरादा था थोड़ी सी देर ठहर के चला जाऊंगा। 40 दिन रहे। अब आके थोड़ा सा 40 दिन का वक्त गुजारा है मज़ार पे दाता अली अजमेरी के। जाने से पहले कहने लगे, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा, ना कसा राह पीर कामिल कामला रहे रहन। ये 40 दिन जब आए थे तो उधर दाता अली हजवेरी की रूह जो है वो भी आई हुई थी, क्योंकि मेजबानी करनी थी ना, ये मेहमान है। तो इनमें आपस में बातें होती रहती थी। तो रात का वक्त खास होता है जिसमें हम सफर मेरे हम सफर, तो वो आके इनसे बातचीत होती थी। तो कहा कि मेरी बड़ी रहनुमाई की दाता अली हजवेरी ने। तो वो कब्र के अंदर थोड़ी सोए हुए थे, वो तो रूह से रूह की मुलाकात होती थी। तो फिर इन्होंने बड़ी अकीदत के साथ वो वक्त गुजारा और कहा, मुझे बड़ा फैस मिला है कि ना कसा राह पीर कामिल। जो ना कसा है उनका तो पीर कामिल है, जो कामला है उनकी भी रहनुमाई कर देता है। उनको भी छोड़ दे। मैं जब जाता था तो जहां पे जूतियां नहीं देते, जूतियां दे के नंबर लेते हैं, तो जी मैं, मेरे पास तो जूती नहीं होती थी, तो मैं नंबर क्या लेना है जी। हालात बड़े खराब थे। तो मैं हाथ पैर जैसे आप वजू करते हैं मैं करके, जब मैं थोड़ा सा बाहर जाके, जहाँ पे रोशनी, मज़ार तो बड़ा अभी थोड़ा सा फासले पे है, तो मैं देखता था कि दाता अली हिजवेरी प्रवास करके मेरी तरफ आ रही। तो क्या वो कब्र के अंदर बैठे हुए थे? फिर ये जो मज़ार है जहाँ भाई खड़े होकर दुआ करते हैं, वो कब्र थोड़ी है, वो तो नीचे है। तो मैं अक्सर देखता था, और मैंने पूछा भी दाता अली हिजवेरी से। उस्मान बिन जुलाबी है इनका, अफगानिस्तान का मसला था। उस्मान पहले इनका नाम था। तो कहा, मैं तेरे लिए आया हूँ प्रवास करके मिलने के लिए। रूह के मामला तो और है, और कब्र तो वो तो एक निशानी है। वो क्या है जी? निशान भी कोई न छोड़ा कि तुझको पा लेते, तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ वाह। समझे कि नहीं? ये निशान इस तरीके से मिलते हैं। फिर एक वक्त आया, मैं अपना यूरोप में आ गए जंगलों में, तो यहाँ भी परवाज करके आते थे दाता अली हजवेरी। कब्र तो उनकी लाहौर में, वो यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे जंगलों में? एक दिन तो मैं हैरान ही रह गया, हमारे जो अमीर वली है, मैंने देखा वो जंगल में खड़े हुए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम तो लाहौर में, और तुम्हारी तो वफात हो गई। कहा नहीं, जो मार्फत इलाही में जिंदगी गुजरी थी, इसलिए मौका है कि मैं यहाँ भी आ जाता हूँ। तो रूह के मामला तो और है, जिस्म के मामला तो और है। तो जो चीज, हाँ, अगर आप कब्र पे यूं जाते हैं कि आपको मार्फत इलाही की तलाश है, खुदा से आप दुआ करें, तो वो निशान है कब्र। ये लोग आ जाते हैं, लेकिन बेनिशानी के भी आए, ये पाबंद नहीं है कब्र की। ये था मतलब। जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारा मुअय्यना वक्त जो है वो उसमें 2 मिनट हैं जी। अगर किसी दोस्त भाई का कोई सवाल हो इन 2 मैक्सिमम 3 मिनट्स में तो पूछ सकते हैं, वरना हम इस प्रोग्राम को फिर कंक्लूड करते हैं। किसी दोस्त का कोई सवाल अपना माइक ऑन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो जी मैं हजूर आपकी इजाज़त से फिर कंक्लूड करता हूँ ये हमारे इल्दाई अल्फाज के साथ के जनाब मसीह जुमा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम
حضرت زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم سب تہ دل سے شکر گزار ہیں. سبھی ممبران کا، ناظرین و سامعین کا شکریہ. اگلی معینہ نشست پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب پر خدا کا سلام. خدا کا سلام. اس کا پیغام بھیج دینا مجھے. جی. اور